वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क भर के अंदर एक दफ़े फिर जो तेज़ी से बढ़ते हुए कोरोना के केसेस हैं, और इसी तनाजुर के अंदर जो आज नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर का एक अहम इजलास हुआ और उसके अंदर जो फैसले हुए। NCOC के अहम इजलास के बाद आज एक एलामिया जारी हुआ जिसके मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मुल्क भर के अंदर जो कोरोना के केसेस की शरह है और केसेस जो बढ़े हैं उसके ऊपर NCOC ने तशवीश का इजहार किया और 8% से ऊपर ये शरह जा चुकी है। कोरोना केसेस के बढ़ने के बायस इसको अब तीसरी लहर कहा जा रहा है और इस दफ़े तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी अहलिया भी शिकार हो चुके हैं कोरोना के। दे टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस अ फ्यू डेज़ अगो। NCOC ने मुल्क भर के अंदर जो तजारती सरगर्मियाँ हैं उनको रात 8 बजे तक महदूद करने और हफ्ते में 2 दिन सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फ़ैसला किया है। इसके अलावा मुल्क भर के अंदर जो सिनेमा मज़ार हैं वो भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि 300 अफराद तक आउटडोर शादी की तकरीबात जो है वो रात के 10 बजे तक जारी रह सकती हैं। इंडोर तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह सरकारी और निजी दफातर के अंदर 50% अमले को घर से काम करने की पॉलिसी जो है उस पर अमल करने का कहा है। इन तमाम फैसलों का इतलाक 11 अप्रैल तक किया जाएगा, जबकि 7 अप्रैल को सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर ली गई है वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर के अंदर पहली मरतबा रूसी वैक्सीन जो है, मगर इसकी जो कीमत का मामला है वो थोड़ा सा उलझ गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने स्पुतनिक वैक्सीन की 2 डोजेस की कीमत जो है वो 8,500 रुपये तय की थी, मगर वैक्सीन इंपोर्टर्स जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा खुश नहीं है और इसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने नई कीमत के लिए ड्रैब को दोबारा हदायत दे दी है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं NCOC के सरबरा और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब। वेलकम टू द शो सर। जी असद साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आप इनको किस तरह सर कंपेयर करते हैं पहली वेव से, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें बहुत तेज़ी से नंबर्स बढ़े हैं, और किस हद तक आपके ख्याल में आप लोगों का डेटा ये दिखाता है दिस इज़ ड्यू टू द UK वेरिएंट या इसके अलावा भी कोई वजूहात हैं सर? जी, नंबर जो बढ़े हैं वो तो वाकई में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और जून के महीने के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा इजाफा हुआ है केसेस के अंदर। सो वो तो बहुत तशवीशनाक है। जो इसकी बुनियादी वजह जो हमें नज़र आ रही है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ी से दोबारा फैला है वो यही बरतानिया का स्ट्रेन जो है, UK स्ट्रेन जो है वही नज़र आता है। वो पहले हमें नज़र आया था, कुछ अजला ऐसे थे पंजाब के अंदर और आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे एक बड़ी तादाद जो है वो बरतानिया में उनके घर वालों की रहती है और ज़ाहिर आना जाना लगा रहता है, वहाँ पे हमें एकदम से पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नज़र आई। तो उसके बाद हमने NIH से कहा था कि ज़रा जीनोम सीक्वेंसिंग करके चेक करें कि क्या ये UK स्ट्रेन तो नहीं है, और वही हुआ। जब हमने चेक किया तो नज़र आया कि UK स्ट्रेन वहाँ पे डोमिनेंट नज़र आ रहा था, यानी 50% से भी ज़्यादा। फिर उसके बाद जब हमने बड़े पैमाने पे वही जीनोम टेस्टिंग करवाई तो पता ये चला कि पंजाब के ज़्यादातर इलाके जो हैं, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, KP वाला जो है, उसके अंदर ये UK स्ट्रेन जो है वो बहुत फैल चुका है और निफ्स से ज़्यादा जो केसेस हैं ये UK स्ट्रेन के हैं। UK स्ट्रेन जो है वो फैलता भी ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है और मोहलिक भी ज़्यादा है, इसकी मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। तो इसलिए एक इंतहाई ख़तरनाक एक स्ट्रेन है और इसीलिए आज जो फैसले किए गए ताकि ये ना हो कि हम खुदा न खास्ता जब रिएक्ट करें तो वो बहुत लेट हो चुका हो, इसलिए हमने आज ये मज़ीद इक़दाम किए। अगर आपको याद हो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हमने पहले इक़दाम का अनाउंसमेंट की थी और उसी के साथ साथ हमें ये भी नज़र आ रहा था कि ग्राउंड पे इन्फोर्समेंट नहीं हो रही। जो SOPs हैं, जिस तरीके से कंप्लाइंस पहले हो रही थी पहली वेव में जब हमने इम्प्लीमेंटेशन शुरू की, वैसी हमें कंप्लाइंस नज़र नहीं आ रही थी। और जो ऑडिट था ऑडिट ने यही हमें बताया कि बहुत बड़े पैमाने पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो ये भी आज इक़दाम तमाम सूबों को दी गई हैं और इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को कि सख्ती से अमल दरामद कराया जाए जो भी फैसले हुए हैं। अगर उनके ऊपर मुकम्मल नहीं तो बहुत हद तक अगर अमल दरामद करा लिया जाए
تو ہمیں امید ہے کہ جس رفتار سے یہ بڑھ رہا ہے اس کو روکا جا سکے گا. سر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ شاید جو آج آپ نے فیصلے کیے کچھ دیر سے کیے, اور خاص طور پہ سر بہت تنقید ہو رہی ہے جو شادی ہالز آپ نے اس دفعہ ابھی بھی بند نہیں کیے, 300 لوگوں کی اجازت ہے, اور جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ وہاں کسی قسم کے SOPs پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کی تنقید ہوگی, کیونکہ اس کے دو مختلف زاویے ہوتے ہیں. یہ ہیلتھ کیئر کا نارمل پرابلم تو ہے نہیں کہ جس میں اگر آپ ایک فیصلہ کریں گے وہ صحت کے لیے اچھا ہوگا تو سب کہیں گے اچھی بات ہے. یہ وہ فیصلے ہیں جہاں صحت کے لحاظ سے جو اچھا ہوتا ہے وہ روزگار کے لحاظ سے اور لوگوں کے کاروبار کے لحاظ سے منفی ہوتا ہے. تو ہمیں بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے. جو مسئلہ ہمیں شادی کا نظر آ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے اجازت دی ہوئی تھی اس اجازت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ کھلم کھلا, میں بار میں نے کل بھی کہا, باقی سب کو چھوڑ دیں, اسلام آباد کے اندر سب سے ہائی پروفائل ویڈنگ لوکیشنز کے اندر خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور یہ میں ہمیشہ بار تعریف کرتا رہا ہوں انتظامیہ کی, پاکستان کی جتنے بھی صوبے ہیں وہاں پہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے ہمیشہ میں نے تعریف کی ہے, لیکن اس وقت انفورسمنٹ ہمیں نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی تھی. یہ پچھلے میں 2 دن پہلے تک کی بات بتا رہا ہوں, اب کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. اگر جو احکامات ہیں, جو SOPs ہیں, گائیڈ لائنز, اگر ان کو انفورس کرا لیا جائے تو ہمارے خیال میں وہ جو بیلنس مینٹین کرنا چاہتے ہیں روزگار اور صحت کا وہ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت ایسا ہو نہیں رہا. اس وقت تک تو کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اور خلاف ورزی وہ چھوٹی موٹی نہیں ہو رہی, وہ 300 کی جگہ 2-2 ہزار لوگ جمع ہو رہے ہیں, اور انڈور ویڈنگز جو ہیں وہ کھلے عام کی جا رہی تھی. تو سر کیا وجہ ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں پہلی ویو کے اندر نظر آیا تھا کہ انتظامیہ کی طرف سے بھی بہت وہ انہوں نے بھی سختی کی, لوگوں نے بھی پھر احتیاط کی, مگر اس دفعہ آپ کا جو پچھلا اناؤنسمنٹ آیا تھا اس کے بعد کوئی ہمیں خاص فرق آن دا گراؤنڈ نظر نہیں آیا. آپ صرف شادیوں کی بات کریں, بٹ آپ مارکیٹس کے اندر بھی دیکھ لیں اور ماسک کا استعمال بھی دیکھ لیں. اس دفعہ کیا فرق پڑا ہے؟ کیا ہماری انتظامیہ تھک گئی ہے, یا لوگ جو ہیں وہ اتنے بیزار ہو گئے ہیں کہ وہ بات نہیں سنتے؟ آئی تھنک تھوڑی سی تو یہ بات بھی ہے کہ انتظامیہ تھک بھی گئی ہے اور وہ ڈائیورٹ بھی ہو گئے نا. اس وقت ان کو دوسرے کاموں سے ریلیز کر دیا گیا تھا اور وہ صرف جو ہے یا سب سے زیادہ جو ہے وہ فوکس اس کام کے اوپر کر رہے تھے. ابھی ان کی 8 اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ہر دفعہ ہم نے دیکھنے میں آیا. جب بھی ہم ریسٹرکشن بڑھاتے ہیں تو کچھ دن لگتے ہیں بیفور اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے. ایک وہ سٹیٹس کو بن جاتا ہے اور اس سے چینج کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اور وہ نظر آنا بھی شروع ہو گیا. انفورسمنٹ ایفرٹ جو کل اسلام آباد میں بڑے پیمانے کے اوپر ایکشنز لیے گئے ہیں, KP کے اندر بڑے ایکشنز لیے گئے ہیں, پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا ہے. سو وہ انفورسمنٹ ایفرٹ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور مجھے کوئی شک نہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر اس کے اندر اور مزید بہتری آئے گی. سر تھوڑی سی ویکسینیشن ڈرائیو کی بھی بات کر لیں. بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اور ممالک کے ساتھ موازنہ کریں تو بہت آہستہ آہستہ ہماری ویکسینیشن ڈرائیو چل رہی ہے, اور جو ویکسین کی پروکیورمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت تنقید ہوئی ہے حکومت کی. ابھی تک پاکستان کی حکومت نے خود کوئی خریدی نہیں ہے ویکسین, یا ہمیں تحفے ملے ہیں یا ہم کوویکس کی فیسلٹی سے جو ہمیں ملنی ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ ہماری پہلی بات تو جو آپ نے کہا کہ باقی دنیا سے معذرت کے ساتھ ایسا ہے نہیں. اگر آپ پاکستان کی انکم لیول کے اندر ساری دنیا کے ملک جوڑ لیں تو آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت لوگوں سے پیچھے ہے. جس کے ساتھ براہ راست موازنہ بہت کیا جاتا ہے بھارت ہے, اور میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں بھارت دنیا کے بڑے فارماسیوٹیکل سینٹرز میں سے ہے, اور ویکسین مینوفیکچرنگ کی بگیسٹ فیسلٹیز دنیا کی اس وقت بھارت کے اندر موجود ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں, بھارت ہم سے بہت آگے ہے اور وہ رہے گا آگے. ہم اس کے قریب بھی نہیں ہیں اور نہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہیلتھ کیئر کو نگلیکٹ کرنے کے, لوکل مینوفیکچرنگ کو نگلیکٹ کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں, دوسری تمام لرننگز کے ساتھ ایک یہ لرننگ جو ہے ہمارے سامنے اس کووڈ کے اندر ضرور آئی ہے, اور امید ہے کہ اس کے بعد جو فیصلے کیے جائیں گے وہ اسی کو دیکھتے ہوئے کیے جائیں گے. جب آپ مکمل طور پہ امپورٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کرائسس کے وقت آپ کو پرابلمز آتے ہیں. جہاں تک پروکیورمنٹ کی بات ہے, جو گورنمنٹ کی اپنی پروکیور کی ہوئی ویکسین ہے وہ سب سے پہلی اس کی لینڈ کر جائے گی
25 یا 26 مارچ کو، یعنی آج سے 3 یا 4 دن کے بعد لینڈ کر جائے گا۔ سر یہ وہ چائنیز ویکسین ہے، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ وہ چائنیز ویکسین ہے جو فائنل حکومت نے خریدی؟ جی 2 ڈفرنٹ چائنیز کمپنیز سے حکومت نے اس وقت خریدی ہے۔ ان میں سے ایک کی پہلا بیچ جو ہے وہ آ جائے گا جیسے میں نے کہا 25 یا 26 مارچ کو، دوسرا بیچ جو ہے وہ 30-31 مارچ کو آ جائے گا۔ ٹوٹل یہ جو آئے گی ویکسین، یہ 10,60,000 ویکسین آئے گی، جو اگلے آپ 8 یا 9 دن کے اندر آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر آ جائے گی۔ جو ہم نے آرڈرز اس وقت پلیس کیے ہیں، جس کے اوپر فائنل نیگوسیشن ہو رہی ہے، اس میں بلک ہم منگوا رہے ہیں ویکسین کینسائنو کی ہے۔ کینسائنو وہ ہے جس کے ٹرائل بھی پاکستان کے اندر ہوئے تھے، اور اس کی پھر یہاں پر باٹلنگ کی جائے گی، پیکیجنگ وغیرہ ادھر کی جائے گی۔ تو وہ جو بلک آرڈر ہے جو ہم ان پہ پلیس کر رہے ہیں، اور اس کی ٹائمنگ کی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، امید ہے کہ اپریل کے مہینے کے اندر یہ آ جائے گی۔ وہ 30 لاکھ ویکسین ہے، اور سائنو فارم سے 40 لاکھ ویکسین اور ہم پروکیور کرنے کی اپریل کے ڈفرنٹ ٹائمنگز کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی بھی ڈسکشن جاری ہے۔ تو اگر اس دونوں کے اندر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو 70 لاکھ ویکسین پروکیور کر کے ہماری آ جائیں گی۔ کوویکس جو ہے اس میں جو ڈیلیوری آنی تھی، جو اس سے بہت کئی ہفتے پہلے اناؤنسمنٹ آپ نے دیکھی تھی، گاوی نے اناؤنسمنٹ کی، اس کے اندر والیومز بھی بتائے گئے تھے۔ پہلی کھیپ اس کی 40 یا 42 لاکھ ویکسین کی آنی تھی، وہ متوقع تھی اس وقت مارچ کے پہلے ہفتے میں۔ اب یہ یقینی ہو گیا ہے کہ وہ مارچ کے مہینے میں آئے گی نہیں، اور ابھی بھی کوئی ڈیٹ اس کی سرٹن نہیں ہے، تو ہم اس کا انتظار نہیں کر رہے۔ سر اس کی وجہ کیا ہے، وہ اتنا کیوں تاخیر ہو گئی ہے جو کوویکس کے تھرو آنی تھی ایسٹرازینیکا؟ اچھا، وہ گلوبل ہے۔ اگر آپ بی بی سی میں کل دیکھتے ایک سٹوری تھی اسی کے اوپر، جو گاوی کی ویکسین ڈیلیوری ہے وہ صرف 1% بھی نہیں ہو سکی ہے ورلڈ وائڈ جو انہوں نے کرنا تھا۔ یہاں پر جو ایشین کنٹریز ہیں، ایشیائی ممالک، ان کے لیے ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا مینوفیکچرنگ سینٹر سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا۔ تو انڈین حکومت کی ایکسپورٹ کی لائسنس ریکوائرڈ ہے، ایکسپورٹ کی اپروول ریکوائرڈ ہے ایکسپورٹ کرنے سے پہلے۔ ابھی تک انڈیا کی حکومت نے، بھارت کی حکومت نے وہ اپروول نہیں دیا ہے، اور وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں، وہ کسی بھی ایشیائی ملک کے لیے انہوں نے نہیں کیا ہے۔ کچھ محدود تعداد کے اندر افریقن کنٹریز کو وہاں سے گئی ہے، لیکن ایشین کنٹری کو کسی کو بھی نہیں گئی ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس وجہ سے اس وقت وہ رکا ہوا ہے، لیکن ہم جو اپنے فیصلے کر رہے ہیں اس وقت ہم اس کا انتظار نہیں کر رہے، اور جتنی ضرورت ہوگی خریدنے کی ہم خریدتے چلے جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں، جس وقت سسٹم ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس وقت بھی جو آج جو ویکسینیشن کی گئی ہوگی پاکستان میں، ایڈلٹ ویکسینیشن اس تعداد کے اندر کبھی ہوئی نہیں ہے۔ ہم ایک میسو آپریشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب بھی یہ کرتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ سسٹم کے اندر کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ٹیسٹ ہمارے جب شروع ہوئے تھے تو 2 لیبارٹریز تھیں اور چند 100 دن میں ٹیسٹ ہوتے تھے۔ اب آسانی سے 40,000 سے زیادہ ٹیسٹ ایک دن کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ویکسینیشن بھی جب شروع ہوئی تو 4 سے 5,000 ویکسین دن میں لگائی جا رہی تھی۔ پیک جو ہم نے ہٹ کیا وہ 41,600 کا کیا، اور آج کل 30,000 سے 40,000 روزانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم نے مزید بڑھاتے چلے جانا ہے۔ یہ کیپیسٹی جیسے جیسے سسٹم ایڈجسٹ کرتا جائے گا ہم کیپیسٹی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ویکسین اس وقت بھی ہمارے پاس لاکھوں ویکسین اویلیبل ہیں۔ سر تو یہ بتائیں کہ یہ جب کہتے ہیں کہ ایکسپینڈ کریں گے تو اس کو کیا ہم بڑے شہروں کے ہی اندر ویکسینیشن سینٹرز بڑھاتے جائیں گے، یا کوئی طریقہ ہوگا؟ کیونکہ بار بار شروع میں بات کی تھی آپ نے بھی، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے بھی، کہ جو پولیو کا ویکسینیشن نیٹ ورک ہے یا سیٹ اپ ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ تو سر یہ کیا پھر ویکسینیشن جو ہے مطلب کہ رورل ایریاز میں یا گاؤں کے اندر آپ وہاں لوگ بھیجیں گے ویکسینیٹ کرنے کے لیے؟ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ورک؟ اس کو آپ ایکسپینڈ کس طرح کریں گے؟ دیکھیں، اس وقت کوئی 600 سے زیادہ ویکسینیشن سینٹرز ہیں جو ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں، اور وہ صرف بڑے شہروں میں نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے زیادہ تعداد بڑے شہروں کے اندر ہے، اور اس وقت پرائرٹی بھی بڑے شہروں کی، اور اس کی وجہ بڑی آسان ہے۔ ابھی جو ہم پہلے کیا ڈسکشن کر رہے تھے کہ جہاں پہ پازیٹیوٹی زیادہ ہے وہ تمام وہ علاقے ہیں جو بڑے شہر ہیں۔ یہ اربن ڈیزیز ہے، ہائی ڈینسٹی پاپولیشن کی ڈیزیز ہے، تو سب سے زیادہ اس کا اثر بھی بڑے شہروں کے اندر ہوتا ہے، تو سب سے بڑی پرائرٹی وہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بڑے شہروں کے، صوبائی حکومتوں نے سینٹرز ڈیزگنیٹ کیے ہیں، این سی او سی نے پورا وہ سسٹم ڈیزائن کیا، اس کی رپورٹنگ سسٹم بنا، ٹریننگ پروگرام ماڈیول بنے، ہم نے صوبوں میں جا کے ہماری ٹیمز نے ٹرین کیا، ماسٹر ٹرینرز، اور انہوں نے پھر ٹریننگ کی ان لوگوں کی جو ویکسینیشن سینٹر میں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ملک بھر کے اندر 600 سے زائد ویکسینیشن سینٹر ہے۔
صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا, عمران خان صاحب کو آبویسلی ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو اس کے بعد کچھ سوال بھی اٹھائے گئے, آبویسلی کچھ تو اس میں سے ایک سیاسی مسئلہ تھا, بٹ ویسے ہی ایک پاکستان جیسے ملک میں جیسے جہاں ویکسینیشن کا ہمیشہ ایک مسئلہ رہتا ہے, تو دا فیکٹ کہ وزیر اعظم صاحب کو پہلی ڈوز لگی اور اس کے بعد وہ کرونا پازیٹیو ہوئے, ڈو یو تھنک اس کا کوئی ایک برا اثر پڑ سکتا ہے ویکسینیشن کیمپین پہ, لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ وہ ویکسین لگائیں؟ میرے خیال میں تو نہیں پڑ سکتا. اگر ہمارے جو لیڈرشپ ہے, جو میڈیا ہے, اس کو اگر پراپرلی کمیونیکیٹ کرتی رہے, ہم نے پہلے بھی جو ہے اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی, اسی لیے کی تھی تاکہ وہ ایک کنٹروورسی نہ شروع ہو جائے. جب آپ کو انفیکشن ہوتی ہے, اس انفیکشن کے ظاہری علامات آنے میں عمومی طور پہ 3 سے 4 دن لگتے ہیں, کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو وزیر اعظم کو جمعرات کی شام کو ویکسین لگا اور جمعے کی شام کو ان کو کچھ علامات فیل ہوئیں, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کا ٹیسٹ کرانا چاہیے, جو اگلے دن ہفتے کی صبح کو ٹیسٹ ہوا تھا. سو ان کو ویکسین لگنے کے تقریباً 36 گھنٹے کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا گیا ہے. اتنی جلدی تو جو ہے وہ انفیکشن کے سے پازیٹیو ہوتا ہی نہیں ہے انسان, اس کی علامات آتی نہیں ہے, تو اٹ از آلموسٹ سرٹن کہ ان کو انفیکشن ہو چکا تھا. وہ ایک کوئنسیڈنس ہے کہ وہ اس کے فوری بعد جو ہے ان کی ویکسینیشن بھی ہوئی, لیکن یہ بالکل کلیئر ہے کہ ان کی کیس میں انفیکشن. اس کے علاوہ دوسری چیز جو یہ ہے کہ ویکسین بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے ویکسین لگائی اور ادھر آپ جو ہے سپرمین بن گئے اور آپ کو کچھ نہیں اب ہونا. وہ آپ کو ویکسین لگنے کے کو تقریباً ہفتہ 2 ہفتے کے بعد اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جب بوسٹر شاٹ آپ 3 ہفتے کے بعد لگاتے ہیں تو پھر جا کے آپ کی دفاعی جو قوت ہے وہ فل پروٹیکشن کی طرف جاتی ہے. سو اس کا ان کے کورونا کا ویکسین کی افادیت سے کوئی تعلق نہیں. سر سپوٹنک ویکسین پرائیویٹ سیکٹر نے امپورٹ کر لیا ہے, اس کی قیمت کے اوپر کوئی مسئلہ ہے؟ دی امپورٹرز آر ناٹ ہیپی جو آپ لوگوں نے قیمت سیٹ کی ہے, اور دوسری طرف لوگوں کی طرف سے یہ تنقید آ رہی ہے کہ بہت مہنگی جو قیمت ہے آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں اس پہ ویکسین بیچنے کی. اچھا, وہ ایسے الحمدللہ اس کووڈ کے جب سے شروع ہوا ہے اور جس طریقے سے ہم نے کام کیا ہے, تو ایک تو پاکستان کے عمومی طور پہ جہاں حکومتوں کی کارکردگی کوئی بہت زیادہ مثبت خیال نہیں ہوتا عوام کے اندر, وہ جتنے بھی سروے آتے ہیں اس میں 65 سے 70% پاکستانی مطمئن ہے کہ وفاقی حکومت نے کیسے اس کو ہینڈل کیا. اس کے علاوہ دنیا میں چاہے وہ ورلڈ اکنامک فورم ہو, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو, یونائٹڈ نیشنز ہو, بل گیٹس ہوں, لیری سمرز ہوں, دنیا نے پاکستان کا نام لے کے, پاکستان کی مثال دے کے تعریف کی, لیکن ڈان کے سوالات میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ فلانی چیز پہ بڑی تعریف ہو رہی ہے, ڈان ٹی وی ہے, یہ ڈان ٹی وی ہے, ڈان آف مارچ مت آپ اس کو ملائیں, جاتی نہ کریں. یہ صرف ابھی آپ نے مجھ سے 3 مختلف سوالوں میں پوچھا ہے, بڑی تنقید ہو رہی ہے. اب تنقید جس چیز پہ ہو رہی ہے آپ کو وہ پلیٹ فارم دینا ہے نا کہ آپ اس کا جواب دے سکیں کہ یہ بھائی بات ہو رہی ہے, واٹ از یور ریسپانس؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہم نے نہیں قیمت متعین کی, ڈریپ کی پرائس کمیٹی ہے, اس ڈریپ کی پرائس کمیٹی نے ڈریپ کے قانون کے مطابق ایک پرائس فکس کی ہے. اس کے اوپر بائی دی وے جو مجھے تنقید سننے کو ملی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تنقید کہ یہ مہنگی ہے, اس سے کہیں زیادہ تنقید میں نے یہ سنی ہے کہ جب وہ لوگوں نے اپنے پرائیویٹ لوگوں نے اپنی جیب سے دینا ہے, وہ دینے کو تیار ہیں, تو آپ کو بیچ میں گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیچنے دیں اس کو جتنے مرضی کی بیچنے دیتا ہے. یہ پریشر زیادہ مجھ پر آ رہا ہے, اور ظاہر ہے دونوں طرف آپ جو بھی فیصلہ کریں گے, لیکن وہ قانون ہے, اس قانون کے تحت ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے, اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ان کی ڈرگ جو پرائس کمیٹی ہے ڈراپ کی, انہوں نے ایک پرائس متعین کی ہے. اگر یہ پرائس بہت زیادہ ہے اور یہ ریفلیکٹ مارکیٹ نہیں کرتی, تو کیونکہ یہ کھلا ہوا ہے, کوئی بھی امپورٹ کر سکتا ہے, تو جو بھی آ کے رجسٹر کرے وہ امپورٹ کر سکتا ہے, تو کل اس سے کم پرائس پہ آ جائے گی, اس سے کم قیمت پہ آ جائے گی. لیکن اور اگر یہ پرائس بہت کم متعین کر دی گئی ہے تو ظاہر ہے پھر کوئی امپورٹ نہیں آئے گی, تو وہ تو خود بخود مارکیٹ سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ پرائس ٹھیک ڈٹرمن ہوئی ہے یا نہیں ڈٹرمن ہوئی. بہت بہت شکریہ اسد صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے سب بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے براڈ شیٹ کمپنی کے حوالے سے. حکومت پاکستان کی جو رپورٹ تھی وہ تیار ہو چکی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ پبلک کر دی جائے گی. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बरतानवी तहकीकाती इदारे ब्रॉडशीट के हवाले से जो एक कमीशन बिठाया गया था वो उसकी जो रिपोर्ट है या इंक्वायरी है वो मुकम्मल हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब पर मुश्तमिल जो एक रुकनी तहकीकाती कमीशन थी उसने ब्रॉडशीट के हवाले से अपनी तहकीकात मुकम्मल करके 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है उसको हतमी शक्ल दे दी है और हुकूमत को भिजवा दी है। ये जो रिपोर्ट है ये कुछ अरसा पहले जब ये सारा इशू सामने आया था तो उसके बाद हुकूमत ने इस इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था। अपोजिशन की तरफ से जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख साहब की तैनाती के ऊपर भी एतराज़ किया गया मगर हुकूमत ने इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी रिपोर्ट के अंदर जो तहकीकाती कमीशन है उसने आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ माजी के अंदर कायम होने वाले जो स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड नैब से खोलने की सिफारिश की है और कहा है कि इस तमाम रिकॉर्ड को खोलकर जायज़ा लिया जाए कि इसका क्या करना है। ये रिकॉर्ड 2010 के अंदर पाकिस्तान पहुंचाया गया था। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाख साहब, ये एक सीनियर माहिर कानून है, और हमारे साथ मौजूद है मलिक असद साहब, नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी असद, ये बताइएगा कि अब तक क्या तफसीलात मालूम हुई हैं इस रिपोर्ट के हवाले से? हुकूमत कह तो रही है कि पब्लिक कर देगी बट अभी सुना है आज ही PM हाउस भिजवाई गई है। जी, ये जो वन मैन कमीशन था जिसको साबिक जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजमत सईद शेख उसको हेड कर रहे थे, ये 6 हफ्तों में इन्होंने अपनी जो है वो कंप्लीट की है। इसमें इन्होंने 26 लोगों के जो है वो बयानात लिए। उसमें 4 जो है वो साबिक चेयरमैन थे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, कौमी एहतसाब ब्यूरो के 4 चेयरमैन थे। इसके अलावा वफाकी सेक्रेटरीज थे मुख्तलिफ, उन्होंने साबिक और कुछ हाजिर सर्विस उनके उन्होंने बयानात कलमबंद किए। और जो इसकी जो रिपोर्ट है वो है तकरीबन वो 61 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो हमारे ज़राए ने हमें बताया, और 500 के करीब जो हैं वो इसके जो हैं वो एनेक्स्चर्स हैं जिसमें मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स हैं, इसके अलावा जो उन्होंने रिकॉर्ड नैब से या दीगर इदारों से लिया वो उसमें जो है वो एनेक्स्चर्स में शामिल है। लेकिन जो रिपोर्ट है वो 61 सफ़ात पे है और उसमें आखिरी जो है वो तकरीबन 5-7 सफ़ात में उसकी जो है वो फाइंडिंग्स हैं और रिकमेंडेशंस हैं। और रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें कि रिपोर्ट में जो है वो अभी तक जो है वो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट के हवाले से ख़बरें जो हैं वो लीक की गई हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भिजवाई गई है तो ऐसा लगता है कि जैसे हुक्मरान जमात की जानिब से ये जो अभी तक जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से पब्लिक की गई है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि उन्होंने कि $15 लाख की जो एक अमाउंट पे की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, उस हवाले से बताया गया है कि जी वो एक गलत फर्म को जो है वो पे की गई और उसका रिकॉर्ड उन्होंने बताया रिपोर्ट में है कि वो कहीं से नहीं मिला। न तो उसका रिकॉर्ड जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में था, ना ही उसका रिकॉर्ड लॉ मिनिस्ट्री में था। ना बात करते हैं जी शाखावर साहब। सर ये बताइएगा कि ये आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तफसीलात तो माजी की हमें मालूम होंगी इस केस के हवाले से, पर इससे आगे सर मतलब कि वही जो बात हमेशा पाकिस्तान में होती है कि वी डिग अप द स्केलेटन्स, बट उसके आगे ना कोई कार्रवाई होती है ना कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, बस शोर शराबा ही मचेगा कुछ दिनों के लिए और उसके बाद वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। जी आरिफा, इसमें एक चीज़ देखनी है कि ये जो इंक्वायरी हुई है वन मैन कमीशन इंक्वायरी, ये कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट है 2017 का, उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट ने ये वन मैन इंक्वायरी कमीशन बनाया और उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस बड़े ज़रूरी होते हैं कि वो जो इंक्वायरी चाहे वो सिंगल फ़र्द पे मुश्तमिल हो या अफराद के मजमुआ पर हो, उसके ऊपर उनको सिर्फ कन्फाइन रहना पड़ता है उन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो उनको दिए जाते हैं कि आपने इस दायरा कार के मुताबिक अपनी इंक्वायरी करनी है। एक बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जब वो कमीशन अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर लेगा तो वो वफाकी हुकूमत को भिजवा दी जाएगी, और वफाकी हुकूमत के पास जब वो जाएगी तो फिर वफाकी हुकूमत उसको वसूल करने के 30 दिन के अंदर अंदर उस पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक कर देगी, आवाम के लिए ओपन कर देगी।
تو اس وقت تک جو ہمیں چیزیں سننے میں نظر آ رہی ہیں یا سننے میں آ رہی ہیں وہ قیاس آرائیوں پر مبنی ہے. جب تک یہ پوری رپورٹ جو ہے وہ اس ایکٹ کے مطابق جو ایک قانونی تقاضا ہے، گورنمنٹ جب تک اس کو پبلش نہیں کرے گی، اوپن نہیں کرے گی، تو ہم ابھی جو بھی بات کریں گے وہ مفروضوں پر مبنی ہوگی. ہم کوئی کنکلوسیو بات نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز میں ضرور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو $15 لاکھ والی بات ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ تھا. شاید یہ ان کی ٹرمز آف ریفرنس جو دائرہ کار متعین تھا اس میں بھی یہ بات موجود تھی. لیکن میں اگین یہی گزارش کروں گا سب سے کہ جب تک ہم اس رپورٹ کو پوری طور پر پڑھ نہ لیں، اس کے بارے میں کسی قسم کی رائے قائم کرنا یا ہمیں مفروضوں پر مبنی چیزیں پرسیو کرنا جو ہے میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. بالکل صحیح سر. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جب سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے 2 مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاخاور صاحب سے اور ملک اسد صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں براڈ شیٹ انکوائری کمیشن رپورٹ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور پی ایم آفس کو جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے. جی اسد صاحب، آپ اس وقت PPP کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے کہ ابھی تک جو لیک سامنے آئی ہیں یا جو بھی بتایا جا رہا ہے میڈیا پہ کہ اس رپورٹ میں کیا ہے، تو اس میں کوئی پیمنٹ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہوئی ہے؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وہ دور حکومت میں دور حکومت میں 1.5 ملین کی جو ہے وہ ایک پیمنٹ ہوئی تھی براڈ شیٹ کو کے نام پہ ہوئی تھی. لیکن وہ اس پہ شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تھی جنوری میں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ رانگ فارم کو جو ہے وہ پیمنٹ ہوئی ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ جو ابھی رپورٹ کے حوالے سے جو تھوڑی بہت بتائی جا رہی ہے اس میں ایک تو یہ چیز ہے. اور رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ اس کا جو ریکارڈ ہے پیمنٹ کا وہ تقریباً وہ 4 اداروں کے پاس ہونا چاہیے تھا. فائنانس منسٹری کے پاس، لا منسٹری کے پاس، اٹارنی جنرل آفس کے پاس، اور پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے لندن میں اس کے پاس ہونا چاہیے تھا. لیکن ان سے ریکارڈ نہیں ملا. نیب چاروں ڈپارٹمنٹ سے نہیں ملا. چاروں سے نہیں ملا. نیب نے جو ہے انہوں نے پھر کچھ ریکارڈ جو ہے وہ ان کو دیا. اس کے علاوہ جو دوسری ایک چیز سامنے آئی وہ یہ کہ جو سوئس اکاؤنٹ کا جو تھا وہ سوئس جو کیس ہے اس کے جو ریکارڈ تھا وہ سیل صورت میں تھا ان کے پاس، نیب کے پاس. وہ بھی جب براڈ شیٹ کمیشن نے نیب سے چیزیں مانگی تھی تو انہوں نے یہ تمام چیزیں دے دی تھیں. اور یہ جو سوئس کیسز کا جو سوئس اکاؤنٹس تھے اس کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ دے دیا تھا لیکن وہ سیلڈ تھا. نیب نے سارا اپنا ریکارڈ اٹھا کے براڈ شیٹ کے حوالے کر دیا تھا. وہ جو ریکارڈ تھا اس کے بارے میں کمیشن نے یہ جو ہے وہ سفارش کی ہے کہ یہ اس کو چاہے اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ نیب کو کہہ سکتی ہے کہ وہ اس کو ڈی سیل کر لے. یعنی جو وہ اس وقت کدھر ہے، نیب کے پاس ہے یا براڈ شیٹ کے پاس؟ نہیں ابھی تو جو ہے وہ جو کمیشن تو انہوں نے تو اپنی رپورٹ دے دی، وہ تو بری ذمہ ہو گئے. وہ ریکارڈ تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا نا، وہ نیب کے پاس تھا جو نیب والا ریکارڈ تھا. وہ شاہ صاحب سر یہ جو بات ہے ویسے تو obviously جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا we don't know this for certain، ابھی تک یہ صرف ذرائع سے خبر چل رہی ہے. بٹ سر کیا یہ جو سوئس کیسز ہیں کیا یہ دوبارہ کھل سکتے ہیں؟ بیکاز ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے خود سوئس کورٹس کو لکھا تھا اور ان کیسز کو بند کیا تھا جب مشرف صاحب نے نیگوسیشنز کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور شرط یہ تھی کہ کیسز سارے ختم کیے جائیں گے. تو یہ تو پاکستان حکومت نے خود تب ریکویسٹ دے دی تھی. دیکھیں بات یہ ہے، میں پہلے جیسے عرض کیا کہ کوئی بھی کمیشن آف انکوائری جو ہوتا ہے اس کو جو ٹرمز آف ریفرنس دیے جاتے ہیں یا ان کو کچھ سوالات دیے جاتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے انکوائری کرنی ہوتی، تو میرے خیال نہیں ہے یا میری ایسی نالج میں بھی نہیں ہے کہ وہ سوئس کیسز کے بارے میں بھی کوئی ٹرمز آف ریفرنس جو ہے یا وہ سوال بنا کے جو ہے وہ انکوائری کمیشن کو دیا گیا ہو. تو اس لیے میں اس پہ کوئی رائے زنی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رپورٹ ہمارے سامنے نہیں ہے. اور یہ جو بات ہائی لائٹ کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا موٹیوز ہیں، اس کے پیچھے یقیناً پولیٹیکل موٹیوز ہو سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو عارفہ بتاؤں کہ یہ جو انکوائریز ہوتی ہیں کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت جو سفارشات یا وہ انکوائری جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اس کی کوئی قانونی حیثیت ایز سچ نہیں ہے.
اس کی بیس کے اوپر کوئی استغاثہ قائم نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ کسی استغاثے کا حصہ بن سکتا ہے۔ وہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو کمیشن نے جو انکوائری کی ہوتی ہے وہ ایک لیڈ دیتے ہیں کہ ہم نے جو ابھی تک بنظر ظاہر جو انکوائری کی ہے اس میں یہ عوامل شامل تھے اور یہ ادارے اس میں ان کی طرف اشارہ جا رہا ہے، اور وہ پھر اپنی سفارشات دیتے ہیں۔ فائنلی اگر کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہونی ہے تو وہ تو پھر کوئی پروسیکیوٹنگ ایجنسی کر سکتی ہے، یا وہ ایف آئی اے کر سکتی ہے، یا وہ پولیس کر سکتی ہے، یا وہ نیب کا ادارہ بھی کر سکتا ہے۔ تو چونکہ اب یہ تمام اس میں جو نظر آ رہی ہیں چیزیں جو ٹرمز آف ریفرنس بھیجے گئے تھے وہ یہ تھے کہ نیب نے یا اس وقت کی گورنمنٹ نے یا اس وقت کے ریاستی اداروں نے ایک ایسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جو اس کی ایکسپرٹیز نہیں رکھتی تھی، اور وہ معاہدہ جو تھا وہ کمپلیٹلی پاکستان کے مفاد کے مخالف تھا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ اتنا بھاری جو ہے وہ جرمانہ ادا کرنا پڑا ہے، اور ابھی بھی ان کا کلیم ہم پہ ہے۔ تو اس کی کرمنل انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے۔ ہاں، وہ جو ون مین کمیشن جو جسٹس عصمت سعید صاحب پہ مشتمل تھا، ان کی ریکمنڈیشنز کو ایک رہنما جو ہے رہنمائی وہاں سے لی جا سکتی ہے، لیکن اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی پروسیکیوٹنگ ایجنسی نے کرنی ہے، اور اگر اس میں کوئی مس یوز آف اتھارٹی کی کوئی بات آتی ہے تو وہ پھر کوگنیزیبل اوفینس بنتا ہے نیب آرڈیننس 1999 کا۔ تو پھر یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ وہ ایک ایسے کیس کی انکوائری کریں گے، ایسی انویسٹیگیشن کریں گے جس کے تانے بانے خود نیب کے ادارے میں سے نکل رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔